बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में कुरान करीम के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करवाते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से, तशरीफ़ लाते हैं, ज़हमत फरमाते हैं और कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करते हैं और कुरान करीम का इल्म हम तक पहुँचाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज कुरान करीम यानी आज के इंसान से कुरान करीम क्या मुखातबत कर रहा है और आज के इंसान को किस किस तरह हिदायत और रोशनी कुरान करीम से मिलती है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करवाएंगे सूरह रूम की आयत नंबर 21 के हवाले से अपने मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन से। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह फरमा रहा है और निशानियाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारी जिन्स से बीवियाँ बनाईं ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। फिर दोबारा बात हो रही है निशानियों की कि यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसमें गौर व फ़िक्र करने वाली कौन सी बात है कि मियाँ बीवी तख्लीक अल्लाह ताला ने फ़रमाया, फिर हमें जोड़ों में अल्लाह ताला ने बांध दिया और हमने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर बीवियों का हाथ अपने हाथ में लिया। यह आखिरी खुतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, उसमें ये बात भी है। ख़वातीन व हज़रात, आज की दुनिया में हमारे माशरों में हम और आप जानते हैं कि बड़े मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। यानी मियाँ और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत, उल्फत, रहमत, मवद्दत जो कुरान करीम की ये आयत बयान फरमा रही है, और सिर्फ यही आयत क्या, कुरान करीम की आयत याद आती है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। आज क्या हो रहा है हमारे माशरों में, तलाक़ की शरह बढ़ रही है। हम जब देखते हैं मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए चीज़ें आती हैं हमारे पास तो हम दंग रह जाते हैं कि ये मुसलमान माशरे हैं, यहाँ क्या हो रहा है और दीन अज़वाजी ज़िंदगी को कैसा देखना चाहता है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो भी दरकार है दीन को कि मियाँ बीवी की इज़्ज़त करे और बीवी मियाँ की इज़्ज़त करे। ख़वातीन व हज़रात, के क्या कभी हमारे माशरों में ऐसा होता था और होता था कि मियाँ बीवी के लिए अल्लाह से दुआ करता था, घर के लिए दुआ करता था और बीवी शौहर के लिए अपनी नमाज़ों में दुआएं करती थी। अब भी यकीनन करते हैं, लेकिन क्या कुछ मामला या तनासुब कम नहीं होता जा रहा। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, सीखेंगे उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा हैं लाहौर में। डॉक्टर साहब, बड़ा शुक्रगुज़ार आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, क्या मैं तारुफ़ में अल्फाज ज़ाय करूँ, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, क़याम सुबह का लाज़मी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब तशरीफ़ लाए हों और हमने डॉक्टर साहब से ना सीखा हो। हमारे लिए एक नेमत का दर्जा रखते हैं डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब। युफ़स्सिरुल कुरान बादहु बादा, कुरान करीम की तफसीर, कुरान करीम की आयात के ज़रिए जो डॉक्टर साहब समझाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये आप ही का ख़ासा। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह रूम और आयत नंबर 21।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ درست جواب فاطمہ بنت اسد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجیے۔ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ 1 ماہ، 2 ماہ یا 3 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221534527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092215344980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ روم آیت نمبر 21، یہاں اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ رفتہ رفتہ بات ہم آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے آج جس آیت کا انتخاب فرمایا ہے یہ ایک دکھتی رگ ہے جس پر پورے معاشرے کو اور خصوصاً میاں بیوی کو اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اور کاش کہ ایسا ہو کہ آج کا پروگرام گھروں میں جی ہاں، میاں بیوی دونوں اکٹھے بیٹھ کر سنیں سبحان اللہ۔ اور شروع سے آخر تک سنیں۔ آپ نے جو اشارہ فرمایا، یہ جو آیت نمبر 21 ہے، اس آیت نمبر 21 سے پہلی آیت اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 10 قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ ٹھیک، یعنی 10 نشانیاں اس آیت سمیت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، یہ بھی ہماری قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ پھر آسمان و زمین کا پیدا کرنا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق کو ایک نشانی قرار دیا۔ پھر اختلاف أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف، اس کا ذکر کیا۔ پھر منامکم باللیل، راتوں کو سونا اور دن میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا، اس کو اپنی نشانی قرار دیا۔ پھر یریکم البرق خوفا وطمعا، پھر یہ جو بجلی چمکتی ہے اس میں ڈر بھی رہے ہو تم، لیکن امید بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی، اس کو اپنی نشانی میں سے ذکر فرمایا۔ پھر وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بلندیوں سے بارشوں کا برسنا، اور پھر زمین میں جو ایک زرخیزی آتی ہے
پانی کے برسنے سے، اور پھر آسمان و زمین کا اللہ کے حکم سے برقرار رہنا، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں ذکر فرمائی انیک صاحب۔ جی پہلی بات، شادی کے ذریعے سے وجود میں آنے والے ایک جوڑے کو اللہ کی عنایات کی ایک بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ نسل انسانی میں انیک صاحب پہلا قائم ہونے والا رشتہ نکاح کا رشتہ ہے۔ ٹھیک، باقی تمام تر رشتے اس کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ آدمی بعد میں چچا بنا، ماموں بنا، خالہ بنی، پھوپھی بنی، یہ سارے رشتے بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس کی نسل، اس کی جنس میں سے اس کا جوڑا بنایا، بیویوں کے لیے شوہر، شوہروں کے لیے بیویاں، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ساتھ ہی مقصد بھی بتا دیا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو، تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو۔ اللہ نے سورہ نساء کے بالکل آغاز میں فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور خلق منہا زوجہا، اور اس کی جنس میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر عورتوں اور مردوں کی صورت میں ان کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے پروان چڑھایا، پھیلتی چلی گئی۔ پہلا رشتہ تو یہ ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ دوسرا رشتہ بڑا اہم انیک صاحب، جی آج کے دور میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو میرے سسر ہیں یہ تمہارے ابا ہیں، یا یہ میری ساس ہے یہ تمہاری ماں ہے، اور میری ماں اور میرے ابا وہی ہیں جو تمہارے سسر اور تمہارے ساس ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے، اللہ نے قرآن کریم میں اس رشتے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور فجعلہ نسبا وسحرا، اور اس کے 2 رشتے بنائے، ایک نسب کا یعنی ماں باپ کا، اور دوسرے وسحرن اور سسرال کا۔ اللہ سسرالی رشتے کو بھی اسی سطح پر ذکر کیا جا رہا ہے جس سطح پر نسب کے رشتے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس تفریق کو مٹائیں، یہ آپ کا باپ نہیں، یہ سسر اب میرا محرم ہے، میرا باپ ہے، اور ساس میری محرم ہے، ہمیشہ کے لیے محرم، یہ میری ماں ہے۔ اس سطح پر اس کو لایا جائے۔ تیسرا رشتہ جو ان دونوں کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ذکر فرمایا، فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے ہم جنس بیویاں بنائی ہیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور پھر اللہ نے ان بیویوں کے ذریعے سے تمہیں بیٹے بھی دیے ہیں اور پوتے بھی دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی بہوؤں کے ذریعے سے پوتے بھی آ رہے ہیں۔ تو گویا یہ رشتوں کا جو تقدس ہے وہ اللہ نے قرآن کریم میں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا۔ انیک صاحب، قرآن کریم آپ کھول لیجئے، آپ کو نماز کے بارے میں اتنی تفصیل احکام میں نہیں ملے گی، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ملے گی، روزے کے بارے میں نہیں ملے گی، حج کے بارے میں نہیں ملے گی، جتنی تفصیل نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ فرمایا اچھا، ہم تو عام طور پر میں اور آپ، ہمارا معاشرہ اس نکاح کے رشتے کو دنیا داری سمجھتے ہیں، دنیا داری کہتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دینداری قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ قرآن کریم میں سورہ نور، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ۔ سورہ نور میں
اللہ تعالیٰ پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری قرار دے رہے ہیں کہ وہ نکاح ان لوگوں کے نکاح کرائیں جو بے نکاحے ہیں. فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، جو تم میں سے مجرد ہیں یعنی بے نکاحے ہیں، وہ وڈور ہیں، وہ ڈائیورسی ہیں، وہ کنوارے ہیں، ان کے نکاح کراؤ. سارا مسلم معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. اور فرمایا اپنے ماتحتوں کے زیر دستوں کے نکاح کراؤ. مسلم معاشرے میں کوئی ایسا نہ رہے جو بے نکاحی زندگی گزار رہا ہو، نہ مرد نہ عورتیں. اور فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر بالفرض وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہیں تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا وعدہ تم پورا کرو، نکاح کرو. نکاح جہاں کچھ لوگوں کے لیے نکاح فرض رہتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے نکاح واجب کے درجے میں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے نکاح سنت کے درجے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنے کی. ہم سنت کہہ کر اس کو ایک طرف وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، وہ شادی شدہ تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. باقی سب انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے ہاں بیویاں، شادیاں، نکاح، بلکہ ایک سے زائد شادیاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ انکحوا الایام منکم، جو تم میں سے بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کراؤ. ان یکونوا فقراء، اگر وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا. یہی وجہ ہے انیک صاحب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو نکاح یعنی ایسا معاشرہ قائم کرنے کی تعلیم دی کہ جہاں پاکیزگی ہو، اخلاقی حوالے سے، کردار کے حوالے سے ایسی پاکیزگی ہو کہ جو ایک مثالی معاشرہ بن جائے. یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے نکاح کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، سبحان اللہ، وہ فوراً نکاح کرے. یہ امر کا صیغہ ہے، وہ نکاح کرے. ہم کہتے ہیں پہلے مالی طور پر مستحکم ہوں گے پھر ہم نکاح کریں گے. پہلے مکان بناؤ جی، دلہا جو ہے اس کا مکان ہے کہ نہیں، اس کے لیے اس کی کوئی وہ سروس نوکری شوکری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اللہ کہتے ہیں پہلے نکاح کرو گے ہم غنی کریں گے، نکاح کی برکت سے غنی ہوگا. اور فرمایا یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے وہ نکاح کرے. فإنہ اغض للبصر، یہ نکاح تمہیں بد نظری سے بچائے گا. وأحسن للفرج، تمہارے صدر کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. اللہ اکبر، تاکید فرمائی. فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا معمول ہے، میری سنت ہے. فمن لم یعمل بسنتی، ابن ماجہ کی حدیث، فمن لم یعمل بسنتی، جائز ذرائع جو اختیار نہیں کرتا اور ناجائز راہوں کی تلاش میں رہتا ہے، میری سنت پر عمل نہیں کرتا، ناجائز راہوں کی تلاش میں رہتا ہے، فلیس منی، اس کا تو میری ملت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ نکاح مسلم معاشرے کی ضرورت ہے، نکاح مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، اسے بہر صورت ادا کرنا ہے. یہ مت سوچیں کہ بچی کما رہی ہے، بچی کما رہی ہے، اس کی کمائی سے میرا گھر کا خرچ چل رہا ہے، لہذا چلو کوئی بات نہیں، لیٹ کریں گے. بچیوں کے نکاح لیٹ ہو رہے ہیں. بچوں کی بیٹی کی موضوع عمر 22 سے 25 سال ہے، اور دلہا کی جو موضوع عمر ہے یہ یعنی 22-23 سال، 24-25 سال بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح ہونا چاہیے، تاکہ ہر طرح کی خرابی سے بچے بچے رہیں، معاشرہ بچا رہے.
سبحان اللہ، معاشرے کی پاکیزگی آپ نے ارشاد فرمایا اور اس پر زور دیا، بہت اہم موضوع ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کو ذرا واضح کر دیجئے کہ آج جو خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دنیا کی ہم بات کریں گے، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ویسٹ میں بھی اس پر بڑا غور ہو رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم۔ آپ ابھی رشتوں کی بات فرما رہے تھے کہ چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، اب جس طرح ویسٹ میں ہو رہا ہے، انہیں معلوم نہیں بچوں کو کہ ہمارے چچا کون، ہمارے خالو کون، ہمارے ماموں کون، اور 65% بچوں کو یہ نہیں معلوم، جو ریسرچ ہے ویسٹ کی، کہ ہمارا باپ کون۔ آنکھوں کی پاکیزگی، معاشرے کی پاکیزگی، رشتوں کی پاکیزگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان خاندان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک امتی شوہر اور ایک امتی بیوی، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ارشاد۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نکاح کے مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک تو یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نکاح کے 2 مقاصد ہیں، یعنی 2 مقاصد اللہ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ٹھیک۔ تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو، شوہر بھی پرسکون زندگی گزارے اور بیوی بھی پرسکون زندگی گزارے۔ پرسکون زندگی جس میں اطمینان ہو، اضطراب نہ ہو، بے چینی نہ ہو، چونکہ سکینت اور سکون کا لفظ جو ہے وہ اضطراب کی ضد ہے، گھبراہٹ کی ضد ہے، خوف کی ضد ہے۔ یہ اطمینان، یہ سکون، زندگی میں ٹھہراؤ، یہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم دونوں پرسکون زندگی گزارو۔ یقین کیجئے جس رشتے میں، میاں بیوی کے رشتے میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے اور اعتماد نہیں ہے۔ میں تو انیک صاحب شادیوں میں جب بھی کہیں جانا ہو تو اپنے احباب سے اور بچوں سے، دلہا دلہن کے اگر نکاح کی کسی تقریب میں شریک ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا 3 باتیں اپنی زندگی میں پیش نظر رکھو۔ میں آج بھی اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ خدا را 3 باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو، تمہاری زندگی میں چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ 3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلا ہے میاں بیوی کا آپس کا اعتماد ہو۔ سبحان اللہ۔ اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ایسی شکل پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ بیوی شوہر کا موبائل چیک کر رہی ہو اور شوہر بیوی کا موبائل چیک کر رہا ہو۔ اعتماد بحال ہو۔ اعتماد اگر ٹوٹ جائے تو یقین کیجئے کوئی اس کو بحال کرنے کے لیے صورت نہیں بن پاتی۔ پہلی چیز ہے اعتماد، اور دوسرا ہے تحمل و برداشت۔ سبحان اللہ۔ تحمل و برداشت، تحمل و برداشت، تھوڑا بہت برداشت کریں، ہر ایک کو برداشت کریں۔ بعض اوقات ایسی نوعیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے، تو تحمل و برداشت کا مظاہرہ کریں۔ عجلت اور جلد بازی، العجلۃ من الشیطان والعناۃ من الرحمن، یہ جلد بازی شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا مزاج ہے۔ اور تحمل اور عناءت اور بردباری یہ من جانب اللہ ہے۔ دوسری بات تحمل و برداشت، اور تیسری بات تھوڑا بہت نظر انداز، تھوڑا بہت نظر انداز کرنا سیکھیں، تھوڑا بہت نظر انداز کرنا سیکھیں۔ آج گھر میں گویا
کھانا بہتر انداز سے نہیں پکا ہے، آج لباس بہتر انداز سے تیار نہیں ہوا ہے، بھئی بندہ خدا بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان کے ساتھ ان کی زندگی میں کئی ایسے مسائل ہیں کہ جو شوہر کو درپیش نہیں ہیں، لہذا تھوڑا بہت نظر انداز۔ یہ تین باتیں سکون کا باعث ہیں۔ دوسری بات جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی، انیق صاحب میں تو آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے پر چلے جائیں، کبھی اس خطبے پر غور کریں جو نکاح کے لیے آپ نے آیات منتخب فرمائی ہیں، تو یقین کیجئے اس خطبے میں بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ نکاح کا لفظ نہیں آیا خطبے میں، لیکن نکاح جو ہو رہا ہے جن کا، ان کے لیے ہدایات بڑی زبردست ہیں۔ سبحان اللہ۔ تین آیات منتخب فرمائی ہیں حضور اکرم، چار آیات نکاح کے خطبے کے لیے، ان چاروں میں اتقوا اللہ کا لفظ 4 مرتبہ آتا ہے۔ اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے حقوق اس انداز سے ادا کرو کہ کسی کے حق میں کمی رہ جانے یا کسی کی حق تلفی کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو۔ اور حقوق جیسے شوہر کے ہیں ویسے ہی بیوی کے بھی ہیں۔ ہاں، ان لنسائکم علیکم حقا، تمہاری بیویوں کو بھی تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارا ان پر حق ہے۔ اور خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ باہر تو سارے اچھے ہوتے ہیں، کھل کھلاتے مسکراتے، لیکن گھروں میں جب آتے ہیں تو بعض دفعہ گھر والے ان کے آنے پر سہم کے رہ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے انیق صاحب کہ کئی شوہر بھی گھروں میں داخل ہوتے ہوئے بیچارے سہم رہے ہوتے ہیں، یہ تو الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ گھر والے سہم کے رہ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے کسی مرید نے آ کے عرض کیا کہ حضرت جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے گھر والے سہم کے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کوئی درندے ہو؟ اور بھئی درندوں سے لوگ سہم کے رہ جاتے ہیں، گھروں میں جاؤ، انا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر تشریف لاتے، کھلے چہرے کے ساتھ آتے، مسکراتے تھے، عصر سے مغرب تک ساری ازواج مطہرات کو کسی ایک بیوی کے گھر میں جمع کر لیتے تھے اور ان سے خوشی کی باتیں کرتے تھے، مسکراتے تھے، کھلکھلاتے تھے، یعنی کھلاتی تھی خواتین، کھلکھلاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ گویا مسکرانا میاں بھی، یعنی یہ کیوں ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون کے ساتھ یعنی مسکراتے ہوئے بات کر رہا ہو تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہوگی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات انیق صاحب جو خطبے میں ارشاد فرمائی، معاف کیجئے میری بات ذرا لمبی ہو رہی ہے لیکن میں خطبے میں عرض کروں، دوسری بات فرمائی کہ رحم کے رشتوں کا خیال رکھو۔ شادی کے بعد اب ایسے ہی پاکیزہ اور محترم رشتے قائم ہو گئے، جو پہلے تھے تو مزید مستحکم ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے دین نے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا ہے، اور داماد اور بہو کو بیٹے اور بیٹی کا درجہ دیا ہے۔ وہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دلہا دلہن ایک دوسرے کے بڑوں کا احترام اپنے ماں باپ کی طرح کریں، اور دونوں طرف کے بڑے ان بچوں کو اولاد کی طرح پیار دیں۔ اب بہو بیٹی ہے اور داماد بیٹا ہے انشاءاللہ، یعنی جس کو بہو بنا کر لائے ہو اس کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو، اور داماد کو وہی شفقت دو جو اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہو۔ میں انیق صاحب ایسا کیوں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سسرال میں جائے تو وہاں شہزادی بن کر رہے، ہاں جی، شہزادی بن کر رہے، لیکن میری جو بہو ہے وہ میرے ہاں نوکرانی بن کر رہے؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ بھی بیٹی ہے، وہ بھی لخت جگر ہے، اس کو بیٹی بنائیں، اس کے لیے وہی پسند کریں جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کریں۔ جی ہاں، اور وہ بھی اپنا پورا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اور وہ ایک اجنبی گھر میں آئی، اور کتنی بڑی قربانی وہ دے کر آئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جب ہم بنیاد رکھتے ہیں کسی خاندان کی تو ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یعنی جو حسب نسب لوگ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز تقوی بھی ہوتا ہے کہ تقوی کو بھی دیکھا جائے۔ تو جب بنیادی ٹیڑھ ہو گئی تو وہ تا سریا می شود
دیوار کج. ارشاد. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. حضور نے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تنکح المرأۃ لاربع، کسی خاتون کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے وہ 4 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. لمالہا، اس کی مالی پوزیشن، ولجمالہا، اس کے حسن و جمال، ولحسبہا، اس کے سوشل سٹیٹس، ولدینہا، اور اس کے دینداری. فاظفر بذات الدین، دین کو پریفر کرو، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا. آپ نے جو بات فرمائی نا، میں اس کو دہرا دوں کہ دلہا شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے عموماً. دلہن جس گھر میں پڑی بلی سیانی ہوئی، سمجھدار ہوئی، اس گھر کو چھوڑ کر ایک ایسے گھر میں آ رہی ہے جس کے رہن سہن کے طور طریقوں سے شاید پوری طرح شناسا نہ ہو. اسے نئے گھر میں گھل مل جانے کے لیے وقت دیجئے، کرٹیسائز کرنے کی بجائے اسے گائیڈ کیجئے، نئے گھر کے آداب سے شناسا کیجئے، اور خود دلہن بھی آگے بڑھ کے اس گھر کے جائز معمولات میں گھل مل جائے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اور گھر کے افراد کو اپنے گھر کے بڑے سمجھ کر ان کے ساتھ رویہ اختیار کرے گی تو زندگی میں چین آئے گا. انیک صاحب، خطبے میں تیسری بات ہے قولوا قولا سدیدا. سبحان اللہ. آپس میں بات ہمیشہ کھری کرو، سچ پر مبنی، حقیقت پر مبنی. دلہا دلہن ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے بنے، دلہا دلہن ایک دوسرے کے ہمراز ہوں. وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. انسانی جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے. بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کے بیوی کے درمیان اتنی قربت ہونی چاہیے جتنی کہ لباس کو انسانی جسم کے ساتھ قربت ہے، انسانی جسم کے ساتھ قربت ہے. سب سے زیادہ ہمراز بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ قرآن کریم میں عورتوں کی سفارش کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں. وعاشرہن بالمعروف، وعاشرہن بالمعروف. ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. اللہ کے حبیب، یہ تو قرآن میں ہے نا، اور اللہ کے حبیب اور فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی ایک پہلو سے ان کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو ہو سکتا ہے کسی ایک پہلو سے ناپسند ہو، کسی اور پہلو میں اللہ نے ان میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو، اولاد کا ذریعہ بن رہی ہوں، اولاد کی بہتر تربیت کا ذریعہ بن رہی ہوں، تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہوں، تمہارے مال کو بے جہاں صرف نہیں ہونے دیتی، تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ حرام کما کے لاؤ اور ہماری فلاں چاہت بھی پوری کرو، فلاں چاہت بھی پوری کرو. نہیں، بلکہ اگر بالفرض تم کبھی حرام کما کے لاتے ہو تو ٹوک دیتی ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ رہنے دیجئے، ہم اسی سادگی میں زندگی گزار لیں گی، لیکن یہ کام ہمیں قبول نہیں ہے. یہ اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں فرما رہے ہیں استوصوا بالنساء خیرا. دیکھو میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہوں، اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 مقاصد تو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے. ایک تو لتسکنوا الیہا، سکون، اور دوسرے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو. محبوب بن کر اور محبوبہ بن کر زندگی گزاریں. اللہ قرآن کریم میں آرڈر دے رہے ہیں، اور رحمہ، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جوانی میں مودت ہے، محبت ہے، اور بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں، سہارا بن رہے ہیں. یہ تو وہ مقاصد ہیں جو اس آیت میں بیان فرمائے. لیکن انیک صاحب، میں چاہوں گا سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں اللہ نے جو نکاح کے مقاصد بیان فرمائے ہیں وہ میں ضرور بیان کروں. ارشاد. وہ میں آپ اجازت دیں اور ضرور اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ ارشاد فرمائیں اور ایک طویل گفتگو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تعلق سے بیان فرمائیں، اس سے پہلے ایک بات چھوٹی سی میں آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ناظرین سامعین تک یہ بات پہنچی جائے گی. اتفاق ہے یہ کہ آج ہم نے یہ آیت منتخب کی، اس پر بات ہو رہی ہے، اور اس سے بڑا اتفاق یہ ہے
کہ آج میری شادی کی 35ویں سالگرہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ 35 سال جو گزر گئے ہیں یہ کامیاب شادی کی نشانی ہے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ چلیے مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں، جی، سورہ نساء میں عورتوں کو خطاب کیا اور سورہ مائدہ میں مردوں کو خطاب کیا۔ جی ہاں، اور کیا فرمایا نا، سورہ مائدہ میں مردوں کو اور سورہ نساء میں عورتوں کو، اذا آتیتموہن اجورہن، ذرا غور کیجئے، جی، جب ان کے مہر تم اچھا مہر کے بارے میں بھی میں یہ بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اس نیت سے مہر مقرر کرتا ہے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، لہذا رکھ دو جو مرضی ہے، لاکھ رکھ دو، 10 لاکھ 20 لاکھ رکھ دو، میں نے کون سا ادا کرنا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسی نیت والا شخص کل قیامت کے دن بدکاروں میں اٹھایا جائے گا، اللہ زناکاروں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار مہر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، ہاں بار بار حکم دیا ہے، 4 مرتبہ قریباً، 3 یا 4 مرتبہ مہر کی ادائیگی کا حکم ہے۔ خیر فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن محصنات، عورتیں نکاح کے ذریعے سے نکاح کے قلعے میں اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کرنے والی ہوں، غیر مصافحات، محض سیکچول نیڈ پوری کرنا مقصد نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور چھپی آشنائیاں قائم کرنے والی نہ ہوں، چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہ ہوں۔ 100% یہی الفاظ انیق صاحب نکاح کے مقاصد میں اللہ نے مردوں کے لیے فرمایا کہ محسنین سواد کے ساتھ ہے، حسن قلع، نکاح کو عزت و ناموس کا قلعہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ عزت و ناموس محفوظ ہو رہی ہے، اب اس دائرے سے تم نے باہر نہیں نکلنا ہے، عزت و ناموس محفوظ ہو رہی ہے۔ محسنین، تم نکاح کے قلعے میں اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کر رہے ہو، غیر مصافحین، صرف شہوت رانی تمہارا مقصد نہیں، ولا متخذی اخدان، اور تم بھی خبردار چھپی آشنائیاں قائم کرنے والے نہیں ہوگے۔ یہ لعنت ہے جس کی وجہ سے خاندان برباد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، طلاق کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں دونوں کے لیے حکم جاری کیا ہے کہ چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہ ہوں، نکاح کے مقاصد میں سے ہے، تو اس کو پیش نظر رکھنا ہر شوہر کے لیے اور ہر بیوی کے لیے ضروری۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح بھی آپ نے بات فرمائی، بہت اہم بات کہ انہی وجوہات کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں کہ طلاق کا تناسب بڑھ رہا ہے، لڑائی جھگڑے وغیرہ، عدالتوں میں کیسز جا رہے ہیں، خلا کے لیے درخواستیں جتنی جا رہی ہیں اتنی ماضی میں کبھی نہیں گئی تھیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ میاں اور بیوی گھر میں رحمت مودت یہ پیدا ہو، ایک پرسکون ماحول رہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک شکر گزاری کا ماحول گھر میں کیسے پیدا ہوتا ہے یا گھر میں کیسے رکھا جاتا ہے؟ ارشاد۔ اس کے لیے انیق صاحب بہت جو بنیادی ضرورت ہے، میں عرض کروں جو بنیادی ضرورت ہے وہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا احترام ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کرنا اگر سیکھ لیں، یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ مرد وللرجال علیہن درجہ، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، وہ انتظامی حوالے سے ہے، انتظامی حوالے سے تم الرجال قوامون علی النساء، یہ ذمہ داری کے حوالے سے معاف کیجئے، ذمہ داری، ورنہ اندازہ کیجئے، میں تو قرآن کریم کی یہ آیت جب پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، الفاظ پر غور کیجئے انیق صاحب، وَلَهُنَّ، لہنہ پہلے ہے، علیہن بعد میں ہے، لہنہ
ان کے حقوق بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جیسے معروف طریقے میں ان کی ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی ان کے حقوق ہیں, ویسے ہی ان کے حقوق ہیں. تو یہ جو چودھری بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو آقا سمجھتا ہے اور باقی ساروں کو اپنا ماتحت سمجھتا ہے اور اپنا غلام سمجھتا ہے اور آرڈر جاری کر رہا ہے, یعنی کھانے کے میز پر پانی کا گلاس بھی اٹھا نہیں پا رہا, یہ تو عجیب بات ہے. یہ رویہ ہمیں ختم کرنا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہو, ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہو, ایک دوسرے کی حیثیت کو جانیں کہ یہ بھی اللہ کی تکریمی جو مکرم مخلوق ہے, فرد ہے اللہ کے انسانوں میں سے ایک وہ انسان ہے جس کے ذریعے سے ہمیں راحت میسر ہو رہی ہے, جس کے ذریعے سے اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں خاتون جب آتی ہے کسی گھر میں انیق صاحب, شادی کے فوراً بعد اس کو جن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے 3-4 سالوں کے دوران, وہ تو مرد اکبر اگر کہیں آ جائیں تو مرد کے لیے تو زندگی بیچارے کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے. تو غنیمت جانیں اور دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے. ٹھیک ہے, اور اس میں زیادہ ذمہ داری شوہر کی ہے جس طرح آپ نے فرمایا, اور ایک شوہر کو تو ایک شجر سایہ دار ہونا چاہیے کہ میں ہوں, ایک چھتری ہے شوہر کی. عورت یعنی بیوی خود کو سمجھے کہ میں ایک حفاظت میں ہوں, ایک حصار میں ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب اب ایک بات اور آپ ہمیں سکھا دیجئے کہ گھر میں اگر حرام کمائی آ رہی ہو تو کیا یہ میاں اور بیوی کے درمیان یہ محبت, مودت, یہ سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ آ رہی ہے حرام کمائی تو کیا بیوی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ شوہر کو منع کر دے؟ کیونکہ بیوی جانتی ہے, یعنی بیویاں عام طور پہ جانتی ہیں اور وہ شوہر کی نفسیات سے واقف ہوتی ہیں کہ اس گھر میں اگر 2 لاکھ روپے آ رہے تھے مہینے کے, اب یہ 5 لاکھ آنے کیسے شروع ہو گئے, اور وہ کھڑی ہو جائے راہ میں دیوار بن کر کہ اس گھر میں حرام نہیں آئے گا. میں نہ تو اپنے پیٹ میں حرام ڈالوں گی اور نہ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام ڈالوں گی, بلکہ اس سلسلے میں اگر اسے اپنی ساس سے بات کرنی پڑے کہ ان سے بھی کہے, درخواست کرے کہ انہیں منع کر دیجئے, آپ ماں ہیں, میری بات یہ نہیں سن رہے, شاید آپ کی بات سنیں, اور ماں پھر گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہے کہ بیٹا حرام نہیں لانا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو پیغام آپ نے دیا ہے میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ معاشرے میں اگر تبدیلی آپ چاہتے ہیں معاشرے میں, تو عورت بدل جائے. عورت کے ذریعے سے تمام رسوم انیق صاحب معاشرے میں ہو رہی ہیں. شوہر جو ہے وہ نہیں چاہ رہا کہ شادی میں یہ کام ہوں, لیکن عورتیں مجبور کر دیتی ہیں, بعض دفعہ بیٹیاں مجبور کر دیتی ہیں. عورت اگر اصلاح چاہے تو مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس اصلاح کو قبول نہ کرے. عورت اگر چاہے تو معاشرے کو دیکھیں نا, ایک فرد کے سیکھنے سے, مرد کے سیکھنے سے ایک فرد سیکھتا ہے, اور عورت کے سیکھنے سے پورا معاشرہ سیکھتا ہے, پورا گھرانہ سیکھتا ہے. عورت اپنے آپ کو بدل لے, اور وہی بات آپ کی کہ حلال پر آ جائے, جائز پر آ جائے, حرام سے بچنے والی بن جائے, حرام سے اپنے خاندان کو بچانے والی بن جائے. اللہ کیسی مائیں ہوتی تھیں جن کو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قانتات عابدات سائحات سیبات وابکارا, جن کی تعریف اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں. یہ وہ خواتین تھیں جو پاکیزہ رزق حاصل کرنے والی, پاکیزہ رزق پر مطمئن رہنے والی, صابرہ, شاکرہ. آج الحمدللہ ہمارے معاشرے میں, میں نہیں کہتا کہ سارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل اس کیفیت کا شکار ہے, الحمدللہ گھرانے ایسے موجود ہیں آج بھی, اچھے لوگ یقیناً, لیکن بہرحال وہی تناسب,
چونکہ ایک جو شور ہوتا ہے نا جی، جب آندھی چلتی ہے تو اس آندھی کی گرد جو ہے وہ جن کی کھڑکیاں بند ہوتی ہیں وہاں بھی چلی جاتی ہے، تو اثرات تو ہیں، لیکن آج بھی الحمدللہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں، اور اصلاح کا آغاز خاتون خانہ کو کرنا ہوگا۔ خاتون خانہ شوہر کو درست کر سکتی ہے، سیدھی کر سکتی ہے اور سیدھی راہ پر لا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خاتون خانہ کو، شوہر کو بھی، لیکن خاتون خانہ کو اپنے شوہر کا سہارا بھی بننا چاہیے۔ اگر شوہر کرائسس میں آ گیا وقتی طور پر، تو بیوی کھڑی ہو جائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشانی کیسے آ سکتی ہے۔ کیا خوبصورت انیق صاحب آپ نے بات کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زملونی زملونی کہہ رہے ہیں، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے کہ میں یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی ڈھارس کس نے بنائی ہے؟ ایک خاتون نے بنائی ہے، ان کی بیوی نے بنائی ہے، اور وہ باتیں کی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدومہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو کما کر دینے والے ہیں، وتقر الضیفہ، مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں۔ یہ خوبیاں جس کے اندر ہوں اللہ اس کو کیسے ضائع کرتا ہے؟ اچھا، یہ خوبیاں بیوی کو معلوم ہے اپنے شوہر کی، شوہر بھی خوبیوں والے، خوبیوں کے کمالات والے، اور بیوی ان کا حوصلہ بڑھانے والی۔ تو بیوی کو تو حوصلہ بڑھانے والی ہونا چاہیے۔ اولاد کی اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، تمہاری کچھ اولاد اور بیویوں میں سے کچھ بیویاں تمہاری دشمن ہیں۔ وہ دشمن کب بنتی ہیں؟ جب حرام پر خوش ہو رہی ہوں، حرام کا مطالبہ کر رہی ہوں، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے میرا فلاں لباس ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، میرا زیور فلاں ہونا چاہیے، میرا فنکشن ان جیسا بلکہ ان سے اچھا ہونا چاہیے، یہ سوچ، اور اس کے لیے حلال کماؤ حرام کماؤ، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، یہ تمہاری دشمن ہیں، یہ تمہاری انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، بیویاں آزمائش بن جاتی ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ بیویاں جو گھروں میں راحت لاتی ہیں، سکون لاتی ہیں، چین لاتی ہیں، اطمینان لاتی ہیں۔ اور یہ راحت اور سکون کی پیمائش وہ گاڑیوں سے نہیں کرتی، وہ کڑوں سے نہیں کرتی کہ ندیم صاحب گریڈ 20 میں ہیں اور آپ بھی گریڈ 20 میں ہیں، لیکن ان کی مسز کو دیکھا آپ نے کہ ان کے ہاتھوں میں کتنے کڑے ہوتے ہیں، ان کی گاڑی کتنی بڑی ہے، ہماری گاڑی چھوٹی ہے۔ اصل میں جو سکون کی بات ہو رہی ہے، اس سکون کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، بالکل آپ نے صحیح فرمایا نیک صاحب۔ 10 کنال کی کوٹھی بھی ہو، اس میں بیڈ تو اسی سائز کا ہوتا ہے جس پر آدمی نے سونا ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس اربہ روپے ہوں، بلکہ پیسے جتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں روٹی کا سائز اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہی بندگان خدا، اس کو کیا کرو گے؟ یہ جو لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے نا، حب جاہ، یہ خطرناک ترین، حب جاہ اور حب مال کے بس مال پکڑو، حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، کوئز میرے ذہن میں بہت سے سوالات اور تھے جو مجھے پیش کرنے تھے ڈاکٹر صاحب سے تاکہ مزید سیکھیں، لیکن پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ درست جواب فاطمہ بنت اسد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ 1 ماہ، 2 ماہ یا 3 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ کاش ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتے تو ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، لیکن یہ ذمہ داری میری ٹھہری۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہیں راولپنڈی سے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں خوبصورتی کپڑوں سے نہیں علم و ادب سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں علم و ادب سے ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔